नाज़रीन करام, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन करम, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि इमरान खान ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ का हिस्सा है और इमरान खान यहूदियों का बहुत बड़ा एहसासा है। इमरान खान इसराइली एजेंट है, इसीलिए इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ रहा है। अब ये जो सारी की सारी कहानी उन्होंने बताई है, इसके बारे में ट्वीट भी किया है, इसके ऊपर अमेरिका से जवाब आ गया है और जवाब दिया है ट्रंप की नई एडमिनिस्ट्रेशन ने। पाकिस्तान की एम्बेसी जो कि वाशिंगटन डीसी के अंदर है, उनसे पाकिस्तान के एम्बेसडर से जवाब तलब कर लिया गया है और साथ ही बता दिया गया है होमलैंड सिक्योरिटी को और IMF को कि यह पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक खातून रहनुमा है शेरी रहमान, उनको अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने कितने पैसे दिए हैं और किस मद में दिए हैं, वो भी तफसीलात बाहर आ गई हैं। मैं सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट आपके सामने रखता हूं और फिर उनको जो जवाब आया है वो जवाब भी आपके सामने रखता हूं। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया कि ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के रिक्रूट जहां भी मौजूद हैं, वो इमरान खान की निजात के लिए पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रहे हैं। इन अनासर को इसराइल की भरपूर हमायत हासिल है और वो मीडिया में तवातर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि इमरान खान एक इसराइली असासा है जिसके जरिए वो वाहिद मुसलमान एटमी कुव्वत को खुदा न खास्ता सरनगू करना चाहते हैं। इमरान खान के लिए मगरबी दुनिया के अंदर जो चंद आवाजें उठ रही हैं, यह वाज़ेह होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और हमारी अव्वल आखिर तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। ये ट्वीट ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के वजीर दिफा ने, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने किया। लेकिन आजकल हो पता क्या रहा है, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, ये जो भी ट्वीट कर रही हैं, ट्रंप की नई एडमिनिस्ट्रेशन उस उर्दू का तर्जमा करती है इंग्लिश के अंदर और पढ़ती है किस बंदे ने क्या कहा है और फिर उसके ऊपर जवाब देती है। अब रिचर्ड गर्नैल, जो कि पिछले 1-2 हफ्ते से पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर और अब तो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर भी उनकी ब्रेकिंग न्यूज चलती हैं, उन्होंने इसके ऊपर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वाशिंगटन डीसी में और जो पाकिस्तान का एम्बेसडर है वहां पे रिजवान शेख, उन्होंने अब कुछ चीजें हमें एक्सप्लेन करनी है। उन्होंने कहा कि ये चीजें उन्होंने कहा कि पहली बात, जो पाकिस्तान से थ्रेट्स आ रहे हैं उनके बारे में आप हमें बताएंगे कि ये क्यों आ रहे हैं, और दूसरा जो ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के बारे में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपने हमें बताना है और वहां पर सबूत रखने पड़ेंगे। अगर इमरान खान को फंडिंग हुई है वो रखनी पड़ेगी, अगर ख्वाजा आसिफ के पास कोई और सबूत है तो वो रखना पड़ेंगे। और मजीद उन्होंने एक और चीज लिखी अपने ट्वीट के अंदर, उन्होंने कहा कि जो USA की अवाम की टैक्स पेयर का पैसा है जो कि इमदाद की मद में पाकिस्तान को दिया जाता है, उसको भी रिव्यू करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने टैग किया है US एड को और IMF को। तो आप अंदाजा लगा लें कि यह बात अब शुरू कहां से हुई थी, जियो न्यूज के एक ट्वीट से, और निकलती बात यह कहां तक पहुंच चुकी है। अच्छा, ख्वाजा साहब ने जो ये कहा ना कि ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ है और इमरान खान इसराइलियों का बहुत बड़ा सासा है, मैं यहां पर एक चीज आपको बताता चलूं, एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताता हूं। 31 मार्च को 9:44 पे समा न्यूज के ऊपर यह वीडियो ख्वाजा साहब की चली थी, जिसमें ख्वाजा साहब ने कहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान की मईशत को वेंटिलेटर्स लगाए हुए हैं, वो जब चाहें ये वेंटिलेटर्स उतार दें और हमारी मईशत खड़ी ही उनके सर के ऊपर है। उस वक्त उनका यह मौकफ था और आज यह मौकफ है कि नहीं जी, इधर ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ चल रहा है और इमरान खान इसराइल का बहुत बड़ा सासा है। हालांकि इस हवाले से पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर वो ये बात क्लियर कर चुके हैं कि इमरान खान को जब यह कहा गया कि आपका क्या ख्याल है इसराइल के हवाले से कि क्या पाकिस्तान को उसे तस्लीम करना चाहिए या नहीं, तो इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर इशारा किया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर की तरफ और यह कहा कि इसराइल के ऊपर मेरा वही मौकफ है जो कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था। और हामिद मीर ने यह भी बता रखा है कि मोदी पाकिस्तान आ रहे थे, पाकिस्तान का दौरा उन्होंने करना था, शाह महमूद कुरैशी को पता लग गया, उन्होंने जाकर इमरान खान को बताया और इमरान खान ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ तो हमारा कश्मीर इशू है और दूसरी तरफ हम उसके लिए रेड कॉर्पेट पाकिस्तान के अंदर बचाएं। तो इमरान खान ने उस वक्त इनकार कर दिया था और यहां से ही जो पिछली एस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा जिसको कमान कर रहे थे, उनके दरमियान और उस वक्त की हुकूमत जो इमरान खान की थी, इनके दरमियान यहां से इख्तलाफात शुरू हो गए थे और होते 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 बात फिर अदम तमाद तक जा पहुंची थी। अब जरा आगे आ जाए, एक और बंदा है जिसका नाम है जैक गोल्ड स्मिथ,
یہ عمران خان کی جو پہلی بیوی ہیں جمائمہ خان، ان کے بھائی ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے ایک کمپلیٹ ٹویٹ کیا ہے، ڈیٹیل ٹویٹ کیا ہے، جو خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان آپریشن گولڈ سمتھ کا حصہ ہے، اور گولڈ سمتھ جو ہے وہ جمائمہ کے والد صاحب تھے، آگے ان کے بھائی ہیں، تو اشارہ ان کی طرف ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ جو ہمارے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ پاکستان گیا ہوں اور پاکستان بڑا خوبصورت ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ کبھی بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی میں نے کسی پولیٹیشین کو یا پولیٹکس کے اندر میں نے پیسے نہیں دیے، میں نے فائنانس نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اگر مجھے ڈونیٹ کرنا پڑے تو میں عمران خان کو ڈونیٹ کروں گا، کیونکہ وہ آنیسٹ ہے، ایماندار ہے اور دو نمبری نہیں کرتا، اور خواجہ آصف صاحب کو میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ لیکن عمران خان نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا، یعنی کہ کبھی عمران خان نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں ڈونیٹ کرو۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ یہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں یہ کنفیوز ہو رہے ہیں، یہ ذرا تھوڑی سی ریسرچ کر لیں کہ کس بارے میں بات کریں۔ اب آگے آ جائیں، پاکستان کے اندر ایک وکیل ہیں میاں داؤد، انہوں نے ایک تصویر لگائی ٹویٹر کے اوپر۔ اس تصویر کے اندر جو پیک ہے پاکستان امریکن کمیونٹی، ان کے کچھ ممبران ہیں، ساتھ ریچرڈ گرینل بھی کھڑے ہیں، انہوں نے ملاقات کی تھی، انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر ایک تصویریں بھی لگائیں۔ انہوں نے وہ تصویر لگا کے اوپر ایک شعر لکھا، انہوں نے کہا کہ تہمت لگا کر ماں پر جو دشمن سے داد لے، ایسے اس سخن فروش کو مار دینا چاہیے، اور نیچے لکھا سے نو ٹو عمران گولڈ سمتھ، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ہیش ٹیگ کا استعمال کیا۔ اب یہ ٹویٹ بھی پہنچ گیا بھائی ریچرڈ تک، اس نے اس کا بھی ترجمہ کر لیا اردو سے انگریزی میں، اور اس نے کہا کہ what is wrong with you calling for Americans to be killed، یہ اس نے سوال پوچھا، اور ساتھ اس نے ایف بی آئی کو بھی ٹیگ کیا اور ہوم لینڈ سیکورٹی کو بھی ٹیگ کیا ٹویٹر کے اوپر۔ تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ معاملات کو کتنا کلوز دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ اب ریچرڈ کو لوگ ٹیگ کر کر کے کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یہ بندہ ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے ہوم لینڈ سیکورٹی اور ایف بی آئی کو آپ نے ٹیگ کیا، یہ وہ بندہ ہے جو عمران خان کے اوپر حملہ کرنے والے شخص کا وکیل ہے، کہ جس بندے نے وزیر آباد کے اندر عمران خان کے اوپر حملہ کیا تھا یہ اس کا وکیل ہے، یہ میاں داؤد، یہ بھی لوگ اب وہاں پر بتا رہے ہیں۔ اور یہ جو میاں داؤد نے ٹویٹ کیا ہے اس کے اوپر یورپی یونین نے بھی ریئیکٹ کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ بی بی سی نے خبر لگائی ہے واضح انداز میں، انہوں نے کہا کہ عمران خان پر بھی ویسے ہی الزامات ہیں جیسے ٹرمپ پر لگائے گئے، میں چاہوں گا کہ انہیں رہا کر دیا جائے، ریچرڈ گرنیل، ٹھیک ہے جی۔ اب ریچرڈ جو بیانات دے رہے ہیں وہ عالمی میڈیا کے اوپر لگ رہے ہیں بھائی، امریکن میڈیا پہ اور پاکستان کے سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر تو چل رہا سارا کچھ، اب یہ انٹرنیشنل جو آؤٹ لیٹس ہیں بڑے بڑے ان کے اوپر بھی یہ بیانات چلنا شروع ہو گئے۔ آگے آ جائیں، ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی خاتون رہنما ہیں، سینٹر ہیں شیری رحمان صاحبہ، انہوں نے ایک بیان دیا وسیم بادامی کے شو میں۔ انہوں نے کہا کہ ریچرڈ گرنیل کا بیان غیر معمولی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ریچرڈ گرنیل حکومتی مینڈیٹ سے تجاوز کر رہے ہیں کہ انہیں اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، لوگوں نے شیری رحمان کا جو پچھلا ٹریک ریکارڈ تھا وہ سارے کا سارا نکالا اور اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا اور ریچرڈ کو ٹیگ کیا کہ بھائی یہ وہ بندی ہے جس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، یہ اس کی این جی او ہے، یہ اس کا نام ہے، اور امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اتنے ڈالر اس کو ابھی تک دے چکا ہے، کس مد میں کہ یہ جمہوریت کے لیے پاکستان میں کام کرتی ہے۔ اب ذرا آ جائیں، شیری رحمان صاحبہ جس انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں اس کا نام ہے جناح انسٹیٹیوٹ، ٹھیک ہے جی، اور اس انسٹیٹیوٹ کو یہ ڈائریکٹ ہیں، اور وہ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر انہوں نے 2016 میں 17 میں 18 میں 19 میں پروجیکٹس کیے، اور اس پروجیکٹ کا جو فوکس تھا وہ کیا تھا کہ ڈیموکریٹک آئیڈیاز اینڈ ویلیوز۔ 2016 میں امریکہ نے $90,000 دیے، 2017 میں $1,15,000 دیے، اور 2018 میں بھی $1,15,000 دیے، 2019 میں $60,000 دیے، اور 2019 میں دوبارہ $1,15,000 دیے۔ تو یہ سارے کے سارے ڈالرز شیری رحمان صاحبہ کے انسٹیٹیوٹ کو دیے گئے۔ اب اس کے اوپر ریچرڈ گرینل یہ کہتے ہیں کہ what a waste of US taxpayer money، انہوں نے کہا کہ شیری has been exposed، کہ یہ جو امریکہ کی عوام کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اس کو کس طریقے سے ویسٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ان کا کٹا چٹا بھی بھائی کھل گیا ہے۔ آگے آجے، پاکستان کی خاتون صحافی جن کا نام ہے شفا یوسف زئی، انہوں نے ریچرڈ گرینل کو ٹیگ کر کے ایک سوال پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ جتنے بھی بیانات دے رہے ہیں، جو عمران خان کے اوپر آپ کا سٹانس ہے، کیا ڈونلڈ ٹرمپ بھی آن بورڈ ہے اس کے اوپر یا نہیں ہے؟
امید ہے کہ اس کا جواب بھی ضرور آئے گا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, اب جو نئی ٹیم اس کی آ رہی ہے, اور رچرڈ جو ہے پہلے جرمنی کے اندر یو ایس اے کا امبیسڈر رہ چکا ہے, اور آپ ذرا تھوڑی سی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں کہ اس اکیلے بندے نے پورے کے پورے جرمنی کو, جو کہ انتہائی اہم ملک ہے اس کا یورپین یونین کا, اس پورے ملک کو اس نے نکر کے اندر لگا دیا تھا. یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نیٹو کے اندر اپنا حصہ بڑھائیں, جرمنی کو کہہ رہا تھا, جرمنی بڑھا نہیں رہا تھا, اور الٹیمیٹلی اس نے حصہ بڑھوا دیا تھا, اور اب ٹرمپ نے اس سے بھی زیادہ اہم پوزیشن کے اوپر اس کو نامزد کر دیا ہے. تو جو بھی یہ بات کر رہا ہے, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ ٹی وی پہ انٹرویو دے رہا ہے, ٹویٹ کر رہا ہے, ٹیگ کر رہا ہے, تو آپ یہ سمجھیں کہ ٹرمپ کی جو مرضی ہے وہ اسی حساب سے بات کر رہا ہے. لیکن پھر بھی جب ٹرمپ صدر کا حلف اٹھائیں گے, اس کے بعد چیزیں مزید واضح ہوں گی کہ کیا یہ ذاتی حیثیت میں کر رہے تھے کہ یا ٹرمپ کی مرضی اس میں شامل تھی. آگے آجائے, پاکستان کے اندر ایک سینئر تجزیہ کار ہے امتیاز گل, انہوں نے عامر متین کے شو کے اندر ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت اور صحافتی ٹاؤٹس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رچرڈ گرنیل کا اپنے انٹرویو میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ چھوٹی بات نہیں ہے. وہ ٹویٹس میں جو بیانیاں بنا رہے ہیں وہ پالیسی کی صورت میں ٹرمپ کے ٹیبل پر پہنچ رہا ہے, بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ جو رچرڈ گرنیل کہہ رہا ہے وہ ٹرمپ کا پالیسی بیان ہے. یہ بات امتیاز گل نے کی ہے. اور فہد حسین صاحب, ان کی ذرا بات سن لیں. پی ڈی ایم کی حکومت میں یہ شہباز شریف کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے, اور یہ پھر حکومت کا حصہ بن گئے تھے, دوبارہ اب ماشاءاللہ صحافی بن گئے ہیں ابصار عالم کی طرح. کہتے ہیں کہ پریشر آیا تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کہے گا کہ آپ اپنا کام کریں امریکہ کو. انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ پر بہت انحصار کرتے ہیں, حکومت کی ناکامی ہے کہ سارے معاملے کا پہلے پتہ نہیں لگا پائے, کوئی آپشن نہیں. کیا گرنیل کو گالی دیں گے یا ٹرمپ کو برا بلا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ پھنس چکے ہیں, یہ اب پھنس چکے ہیں, ان کے پاس کسی قسم کا کوئی آپشن نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس میں دو پارٹیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ایک تو جیو نیوز کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں, اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا. دیکھیں دوسری پارٹیز کے پاس سوشل میڈیا میں اتنی پاور ہے ہی نہیں کہ وہ بھی رچرڈ گرینل کو ٹیگ کریں, ٹویٹ کریں اور بتائیں کہ نہیں تحریک انصاف کا بیانیہ جھوٹا ہے, ہمارا بیانیہ سچا ہے. وہ بھی یہ بتائیں عالمی سطح کے اوپر کہ نہیں عدت کیس میں عمران خان کو سزا جو ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے, یا سائفر میں جو ہوئی ٹھیک ہوئی, یا جو توشخانہ میں ہوئی جو ٹھیک ہوئی, یا عمران خان جو الیکشن 8 فروری کا عمران خان نے کلین سویپ کیا وہ کیا یا نہیں. ان کے پاس بیانیہ بنانے کے لیے کوئی بندہ موجود نہیں ہے. اور رچرڈ گرینل ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے اوپر حاوی. آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے 12 گھنٹوں میں وہ بندہ 16 ٹویٹ کر چکا ہے. جب اس نے حقیقی آزادی کا ٹویٹ کیا تب سے لے کے اب تک وہ پاکستان سے ریلیونٹ 16 مرتبہ ایکٹیویٹی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر کر چکا ہے, جس میں اس نے ٹویٹ بھی کیے ہیں, ری پوسٹ بھی کیے ہیں. تو یہ آپ اندازہ لگا لیں. آگے آجائے جی, خواجہ آصف صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا تھا اور اس کو جواب دیا تھا خواجہ آصف صاحب کو ریحانہ ڈار نے. بڑی اہم بات ہے, یہ ذرا آپ سن لیں. خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ کل تک جو کہتے تھے ایبسولوٹلی نوٹ, ہم کوئی غلام ہیں, آج ان کی اوقات دیکھیں کہ امریکہ سے کوئی بیان دیتا ہے تو خوشی سے بے حال ہو جاتے ہیں. امریکہ اب ان کا داتا ہے. بندہ سیاسی ولدیت بدلنے میں کچھ دیر ہی لگا لیتا ہے. سویرے کوئی اور, راتی کوئی اور, کوئی شرم کوئی حیا کرو. یہ ان کی ایک, آپ کو پتا ان کا ایک سلوگن ہے خواجہ آصف صاحب کا, کوئی شرم کوئی حیا. ٹھیک ہے جی, اب ذرا آگے آ جائیں. ان کو جواب دیا ریحانہ ڈار نے. وہ کہتی ہیں کہ کل تک جو کہتا تھا کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے, ساری تاریں اسی سے جڑی ہوئی ہیں, آج کہتا ہے کہ ہمارا فیصلہ امریکہ نہیں کر سکتا, ہم خود کریں گے. اچھی بات ہے, اگر عمران خان کے پڑھائے سبق کو آج مان رہے ہیں تو تسلیم کرو کہ عمران خان کا ایبسولوٹلی ناٹ کہنا درست تھا. خان آج بھی اپنے موقف کے اوپر قائم ہے, آج بھی کہہ رہا ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگتے ہیں, باقی سب غیر جانبدار رہیں. عدلیہ آزاد رہے تو تمہاری حکومت ایک لمحے بھی قائم نہیں رہ سکتی. عدلیہ کو محکوم اور خلائی مخلوق کو باپ بنا کر سمجھتے ہو کہ ہمیشہ حاکم رہو گے. جس دن اس ملک میں انصاف ہوا تمہاری مزدوری والا اقامہ بحال ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ جواب دیا ہے ریحانہ ڈار نے خواجہ آصف کو. اور پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہیں, ان بچاروں کے اوپر بہت زیادہ مشکل آئی ہوئی ہے. پہلے وہ کہتے تھے کہ نہیں جی پتہ نہیں اس کا اکاؤنٹ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے, پھر اس کا انٹرویو آ گیا, پھر کہتے ہیں جی انٹرویو تو آ گیا, یہ ابھی تک ٹرمپ نے اس کے بیانات کی تصدیق نہیں کی. تو آگے جو ہے وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو بیانیہ بنا رہی ہے, عمران خان کے ساتھ آج اہم ترین ملاقات ہے. انشاءاللہ اپنے اگلے ویلوگ کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان کیا ملاقات کرتے ہیں اپنی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ اور اندر سے کیا لاہ عمل دیتے ہیں.
کیونکہ ایک چیز تو اب بہت زیادہ واضح ہو چکی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ پریشر انتہا سے زیادہ آ گیا ہے اور اب کچھ کرنا پڑے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ معاملات جیسے پہلے چل رہے تھے ویسے چلیں گے۔ میں بار بار آپ کو اپنے ویلوگز کے اندر کہتا ہوں کہ 20 سے پہلے 20 جنوری، ابھی 25 دن باقی ہیں، 26 تاریخ ہے، یہ 31 کا مہینہ ہے، تو ابھی 25 دن باقی ہیں۔ ان 25 دنوں کے اندر بہت سی چیزیں ہونی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اگر میں اگر کا لفظ یوز کر رہا ہوں، اگر ایلون مسک کا ٹویٹ آ گیا اس حوالے سے، یا ٹرمپ نے جس بندے کو وزیر خارجہ نومینی کیا ہے اس بندے کا، مارکو روبیو، اس کا اگر ٹویٹ آ گیا اس حوالے سے، تو پھر معاملات جو ہیں وہ مزید مشکل ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان کے اندر رکھے، پاکستان پر اللہ اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے، پاکستان کے کروڑوں لوگوں پر جو پاکستان اور دنیا بھر کے اندر بستے ہیں، اللہ سب پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے، اور وہ لوگ جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اگر ان کی قسمت کے اندر ہدایت نہیں لکھی تو پھر اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد۔